अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज। मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हम नहीं या तुम, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने नारा बुलंद कर दिया। साथ ही 90 दिन की डेडलाइन देते हुए कहा कि आर या पार करेंगे। सुन लो फैसला करने वालों कि आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91वें दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। आज से 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। गंडापुर की तहरीक के हवाले से बयान के रद्द-ए-अमल में चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने कहा, क्या कोई रोशनी डालेगा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। ये बयान पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान भी दे चुकी हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद ना कोई लाहे अमल सामने आ सका है और ना ही तहरीक के लिए कोई हतमी डेडलाइन दी जा सकी है। जबकि अली अमीन गंडापुर ने पेशावर से लाहौर तक जो सफ़र किया उसका इख्तिताम मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के फार्म हाउस पर हुआ। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने ये सारी एक्टिविटी क्या पार्टी के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने की खातिर की या फिर इसका कोई और मकसद था? दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मुज़ाकरात की बजाय तहरीक चलाने का हतमी फ़ैसला कर चुके हैं और हिदायत भी दे चुके हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ एहतजाज होगा। मगर इसके बावजूद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए फ़ैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं कि उसी से बात होगी जिसके पास मैंडेट है। इमरान ने क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा? तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद लाइल्मी और कन्फ्यूजन भी उरूज पर है। पहली कन्फ्यूजन यही है कि तहरीक कब चलाई जानी है और किस तरह चलाई जानी है। क्या कोई मार्च किया जाएगा, कहीं रोड ब्लॉक किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, या फिर अलामती भूख हड़ताल की तरह खामोश रहकर कोई एहतजाजी पैगाम दिया जाएगा? और दूसरी जानिब कन्फ्यूजन ये भी है कि अली अमीन गंडापुर ने पेशावर से लाहौर तक आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये किसके कहने पर की? लाहौर की क़यादत इसमें शामिल क्यों नहीं थी? और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर वापस पेशावर क्यों चले गए? सवाल ये भी है कि बानी की रिहाई के लिए PTI की एहतजाजी तहरीक की तैयारी कितनी है और क्या किसी एहतजाजी तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं या फिर नहीं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वो कहते हैं कि ये नुस्खा कर ले महबूब आपके कदमों में। वैसे ही नॉर्मली एड चलती है ना, महबूब आपके कदमों में। महबूब से मोहब्बत होती है तो बंदे का दिल करता है कि वो हर काम जल्दी जल्दी बस कर ले उसका। यहाँ तो 90 दिन का टाइम दे दिया, महबूब से उतनी मोहब्बत नहीं रही है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है खान साहब? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, लाहौर में 2 साल बाद एक्टिविटी हुई है और वहाँ जाके मेरे से सच पूछे तो मुझे तो बड़ा दिल पे बोझ सही था, क्योंकि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में एक्टिविटी थी और उस तरह की फ़ज़ा नहीं थी, क्योंकि बड़ी घुटन है, सियासी घुटन है लाहौर में और कारकुनान को बहुत बेइंतहा मसाइल हैं पंजाब में। लेकिन बहरहाल एक अच्छी ब्रेक थ्रू थी कि 2 साल बाद एक बड़ी एक्टिविटी हुई। ये जिस ऐलान की आप बात करें गंडापुर साहब की जो 90 डेज़ है, उसकी वजाहत भी उन्होंने वही खुद भी दी है कि वो टाइम उन्होंने अपने लिए या अपनी जमात के लोगों के लिए दिया है कि 5 अगस्त को जो हमारा एहतजाज है, जो हमारी कैंपेन है, वो पीक करे और कम से कम 90 दिनों के अंदर खान साहब को बाहर होना चाहिए। ये जहाँ तक मैं समझा हूँ उनका मतलब है। अच्छा, ये तहरीक शुरू कब हो रही, जिस तरीक का वो पीक का बता रहे हैं 5 अगस्त को? देखिए, मेरे ख्याल में तो अगर आप उसको देखें, वैसे तो तहरीक कभी ख़त्म हुई ही नहीं है। तहरीक तो चल रही है किसी न किसी शक्ल में, कहीं ना कहीं जलसा, एहतजाज, कन्वेंशन, रैली, सब कुछ तो होता है। लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखें, मैंने इसका जिक्र लाहौर में अपनी स्पीच में भी किया, जो मुझे वहाँ मौका मिला गुफ्तगू का, और ये मेरा ख्याल भी है
کہ بر صغیر میں پاکستان کے بننے سے پہلے بھی اور بعد بھی ہر بڑی تحریک کی ابتدا جو ہے وہ لاہور سے ہوئی. تحریک پاکستان کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. بھٹو صاحب نے جب اپنی تحریک لانچ کی تھی تو اس میں بھی لاہور کا، پنجاب کا بڑا رول تھا. ہماری بھی تحریک جو خان صاحب نے پارٹی تو 96-97 میں بنائی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 30 اکتوبر 2011 کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا اور اس کے بعد تحریک لانچ ہوئی، تو میرے خیال میں آفیشلی تو وہاں پارلیمنٹیرینز کا جانا اور وہاں اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنا، خاص کر مریم صاحبہ اور میاں صاحب کا جو علاقہ ہے، جو گھر ہے، اسی علاقے میں جا کے ایکٹیویٹی کرنا جاتی عمرہ کے پاس لیکن بڑی خان صاحب اچیومنٹ ہے. میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ جن میرے خیال لوگوں میں سے آپ نے بات کر لی لاہور کے اس ٹرپ سے ہو چکی. ہاں چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا ہو چکی ہے، بٹ مجھے اٹ سیمز لائک علامتی احتجاج یا علامتی تحریک، کیونکہ تحریک کہیں نظر نہیں آ رہی ہے آفیشلی. دا ادر کوسچن از کہ 90 دن کا ٹائم دیا، چلے فار انسٹنس ہم مان لیتے ہیں 90 دن مذاکرات کے لیے دیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر 90 دنوں کے اندر کوئی اپروچ کر لے یا گورنمنٹ کے دل میں کوئی سکون پانے کے لیے کوئی نرمی آ جائے اور وہ بات کر لے، اوکے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جن لوگوں نے 2 سال میں، عمران خان صاحب کو آلموسٹ 700 دن تو ہو گئے، جنہوں نے 2 سال میں آپ لوگوں سے اس طریقے سے بات نہیں کیا، اور اب تو وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو نو انٹرسٹ ان ہولڈنگ اینی ٹاکس ود پاکستان تحریک انصاف اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. ہاؤ کم یہ 90 دنوں کے اندر جادو ہو جائے گا یا چھڑی چل جائے گی یا کس طریقے سے قائل کیا جائے گا جبکہ آپ کی اپنی حکومت کے پی میں بہت خطرے میں ہے؟ دیکھیں، تحریک کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. تو اس سلسلے میں تو تمام جو صوبائی صدور ہیں پارٹی لیڈرشپ کو اپنا پروگرام دیں گے. پچھلے ہفتے اس تحریک کے حوالے سے جب خان صاحب کی طرف سے یہ 5 اگست کی بات سامنے آئی تو پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی کی بھی ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی کی بھی. تو وہاں تمام صوبائی قیادت کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اپنے پروگرام سامنے رکھیں کہ کس تاریخ کو آپ نے کنونشن کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جو بھی صوبائی صدر ہو اس کی قیادت میں، پنجاب میں، پشتونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں. سندھ میں تو حلیم عادل شیخ ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر چکے ہیں، وہ ہمیشہ ویسے بھی گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. بلوچستان میں جو ہمارے وہاں کے صدر ہیں داؤد صاحب، حالانکہ ان کو بڑا جسمانی ایک تکلیف بھی پہنچی کچھ عرصے پہلے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا، لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر چکے ہیں. پختونخوا میں بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے. اب اصل امتحان پنجاب میں ہے کیونکہ پنجاب میں وسطیت بہت زیادہ ہے. جہاں تک کہ دوسرے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، آپ نے شاید 90 دن کے ساتھ وہ مذاکرات کی بات جوڑی. مذاکرات کا مجھے علم نہیں ہے کہ ہیں کہ نہیں ہے. میرے تو خیال میں مذاکرات کہیں نہیں ہو رہے، لیکن میں حامی ہوں مذاکرات کا. لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ بات بھی کرتا ہوں، پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی تھی، اس میں میں نے یہ بات کی تھی. اس دن جب کوٹ لکھپت کے اسیران شاہ صاحب اور باقی جو اسیران ہیں ان کا خط آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں اسیران کوٹ لکھپت نے یہ بات کی تھی کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. میں نے جو پارلیمنٹری پارٹی کو اپنی تجاویز دی اس میں یہ بات کی کہ میرے خیال میں مذاکرات واحد راستہ نہیں ہے، سب سے بڑا راستہ ہے، لیکن احتجاج ہی وہ راستہ ہے جس سے آپ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ مذاکرات، لیکن احتجاج کے بارے میں خان صاحب کنفیوژن اتنی ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جن کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، جو پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، ابھی کچھ دیر پہلے کچھ آڈیو چیٹس بھی جو سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پر جس پہ ایلیجڈلی شیخ وقاص اکرم صاحب عالیہ حمزہ صاحبہ کو تھوڑا ڈانٹ بھی رہے ہیں ریگارڈنگ جو میڈیا کا کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ تو پریشان ہیں. وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ 5 اگست کی کال کے بعد 90 دن کا پلان کہاں سے آیا، کس نے دیا. اب یہ آپ کی پارٹی کے اندر اتنی کنفیوژن ہے کہ جن کو ذمہ داریاں خان صاحب نے دی ہیں، ایک تو شی واز نو ویئر، شی واز وینشڈ، وہ غائب تھی یا ان کو غائب رکھا گیا تھا یا دور رکھا گیا تھا. سیکنڈ آف آل وہ خود کوشچن اٹھا رہی ہیں کہ علی مین گنڈا پور سے سفر کر کے آئے ہیں تو کیا ہے، کون سا پلان ہے، ہمارے پاس تو پلان ہی نہیں ہے. دیکھیں، کچھ تو پارٹی کے انٹرنل سوالات ہیں جو آپ نے جتنے اٹھائے ہیں. میرا پبلک فورم پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا یا ان کو اس نے یہ سوال کیا. لیکن چلے آپ اس کو ڈسکس نہ کریں، لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ اختلاف ہے، یہ ایک بڑا کوسچن ہے، یہ تو مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑی جو مومنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ نیچرل ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں جب لاہور گیا بھی ہوں خان صاحب کی اسیری کے بعد، پہلی بار میں گیا ہوں کیونکہ جب 9 مئی ہوا اس کے بعد آئی واز اریسٹڈ. پھر اللہ کے کرم سے
ہائی کورٹ کے آرڈر سے نکلا، وہ ملٹری کورٹ کا یا جو بھی میرے پہ 780 وغیرہ تھے وہ تو ڈسمس ختم ہو گئے وہ کیسز، لیکن اس پہ وقت کافی لگ گیا. جب میں نکلا اس کے ہفتے 1.5 ہفتے بعد خان صاحب گرفتار ہو گئے. اس کے بعد لاہور جانے کا کوئی ماحول نہیں تھا. میں 2 سال بعد جب لاہور پہنچا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی ایک طرح سے بہت گڑھ ہے، لاہور تمام سیاسی تحریک کا گڑھ ہے، شریف فیملی نے وہاں ایسی کوئی حکومت قائم کر دی ہے کہ فسطائیت کا ایسا کوئی ماحول ہے کہ عام کارکن تو چھوڑیں، ہمارے ایم پیز اگر احتجاج کریں، احتجاج پہ ان کو اسمبلی سے نکالا جا رہا ہے. اس طرح کبھی بھی کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوا. تو اصل جو اب ہمارا امتحان ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب میں ہم کتنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. میں کہوں گا جتنی پنجاب کی لیڈرشپ ہے، ہماری جو مرکزی قیادت ہے جس میں ہم سب گئے، ہمارے ساتھ ہماری صوبائی قیادت بھی گئی پختونخوا کی، جب بھی ہمیں کال دیں گے ہم وہاں پہنچیں گے. لیکن میرے خیال میں سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے پنجاب میں. ذاتی سیاست اور چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی اسیر اڈیالہ اور اسیران کوٹ لکھپت کی رہائی ہے. تحریک انصاف ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ 7.25 دنوں سے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں اہم ترین قیادت تھی وہ ہے شاہ محمود صاحب. شاہ محمود صاحب بھی جیل میں ہیں. تو اس صورتحال میں تھوڑی بہت کنفیوژن کا آنا، تھوڑی بہت باتوں کا باہر نکلنا، اس طرح آپ نے بھی ایک اس کی بات کی کہ کوئی آڈیو لیک، اس طرح کی چیزیں ہونا فطری عمل ہے. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک جدوجہد کرنی ہے جس پہ ساری پی ٹی آئی جو ہے ون پیج پہ ہے. ایک بات البتہ اس میں ضرور ہے اور وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے ہم احتجاج کے موڈ میں ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی انگیج کرتا ہے تو احتجاج الٹیمیٹلی گفتگو پہ ختم ہوتی ہے. ہر احتجاج اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں. اور لیکن میں نے سوال یہ بھی کیا تھا ساتھ کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو للکارا ہے، ایڈریس کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں اٹس دی لاسٹ نیل ان دی کافن؟ مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار آدمی ہے، لیکن انیشیٹ انہوں نے کیا تھا. جب ہم جا رہے تھے لاہور تو اسی دن دوپہر کو ان کا ایک بیان آیا جس میں محترم مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن اگر وہ صوبائی قیادت اپنی مطلب وزیر اعلیٰ کو چینج کریں. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن کہا تھا کہ ویسے تو کسی کی پارٹی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، کسی نے کس کو وزارت دینی ہے. پارٹیاں جب الائنس میں جاتی ہیں تو ایک دوسرے کے ان فیصلوں کو تسلیم کر کے جاتی ہیں. تو کیا پھر ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدارت چھوڑ کے مولانا شیرانی صاحب کو دے دیں تو پھر اکٹھے چلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک دوسری کی قیادت کو تسلیم کر کے الائنس میں جاتے ہیں. تو وہ جو جواب تھا میرے خیال میں سی ایم گنڈاپور صاحب کا، وہ محترم مولانا صاحب کے اس بیان کے جواب میں تھا. انیشیٹ گنڈاپور صاحب نے نہیں کیا تھا، انیشیشن یا سٹارٹ مولانا صاحب کی طرف سے ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہیں گے کہ اس کو ہٹائیں اس کے بعد ساتھ چلتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے ریئیکشن آنا فطری ہے. وہ وزیر اعلیٰ جو آپ کو اپنے حلقے اپنے گھر میں ہرا چکا ہے. اچھا، میرے پاس لسٹ آئی ہے خان صاحب تحریک انصاف کی جو جنرل سیٹس پر نامینیز ہیں یا جو ٹیکنوکریٹس اور ویمن سیٹ پر جو سینٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. میرے پاس جو پہلے 2 نام ہیں میں ان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، مراد سعید اور فیصل جاوید. اچھا، ٹو بی آنیسٹ دے ناٹ آن دا اسکرین، اسپیشلی مراد سعید. آپ لوگوں نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے وہ جنرل سیٹ کے لیے منتخب ہوئے ہوئے. آن دی ادر ہینڈ اس چیز کو بھی کریکٹ کیجیے گا کہ مرزا آفریدی جو کہ میزبان تھے لاہور میں، ان کے نام کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو سینیٹر بنانے کے لیے ساری تگودو کی جا رہی ہے. ابھی ان کا لسٹ میں نام تو کہیں پر بھی نہیں ہے. کیا تھا نام یہ بتا دیجیے گا، اور اگر نہیں تھا تو مراد سعید اور باقی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ تو سامنے نہیں آتے ہیں، ان کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں 1 by 1 اسٹاک شاٹ رسپانس کرتے ہیں. دیکھیں مراد صاحب ہمارے پی ٹی آئی کی ینگ لیڈرشپ میں جو ہے وہ نکلے اور بڑا نام کمایا. ان کو مسئلے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آ پا رہے. تو کوئی خوشی سے نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ان کو ایشوز ہیں، وہ وجہ ہے. ادروائز وہ پی ٹی آئی کی سب سے اہم لوگوں میں سے ہیں، خان صاحب کے بہت قریب ہیں. دوسرا جہاں تک فیصل کی بات آپ کریں، فیصل جاوید تو کل بھی ہمارے ساتھ لاہور میں ہی تھے، پورے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، کیسز فیس کر رہے ہیں. فیصل جاوید تو جب سے 9 مئی ہوا، جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد سے وہ آگے ہیں سامنے. الیکشن تک ان کو بھی انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا تھا، یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، سی ایم گنڈاپور صاحب انڈر گراؤنڈ تھے، بہت سے لوگ، کیونکہ دے کوڈ ناٹ کم آؤٹ. لیکن الیکشن جب 8 فروری کو ہوا ہے، اس کے بعد سے فیصل جاوید کو میں جلسوں میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ خان صاحب کے کیسز میں، اڈیالہ، ہر جگہ، ہی از ایوری ویئر. جہاں تک مرزا آفریدی صاحب کا تعلق ہے،
مرزا آفریدی صاحب کے بارے میں فیصلہ خان صاحب کریں گے. میں چونکہ یہ ٹکٹ وغیرہ کے چکروں میں زیادہ ہوتا نہیں ہوں، ویسے بھی پارلیمنٹری بورڈ میں نہیں ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں زیادہ انوالو نہیں ہوتا. میرے لیے خان صاحب کا حکم آخری وہ ہے. خان صاحب کی طرف سے جس کا نام آئے گا کہ اس نے ہونا ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارا تو اس میں ووٹ بھی نہیں ہے MNAs کا، لیکن میرے خیال میں فائنل اتھارٹی اس پہ جناب عمران خان صاحب ہیں. ان کی طرف سے جو بھی فائنل لسٹ آئے گی اسی کو لوگ ووٹ کریں گے. ٹھیک چلے، لیکن مرزا آفریدی فار ریفرنس میں بتا دوں یہ وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کی مذمت کی اور پھر اس کے بعد سے یہ ایکٹیو بھی نہیں ہیں آپ کی پارٹی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی چیز انہوں نے ابھی تک 9 مئی میں نے عرض کیا اس پہ فائنل فیصلہ خان صاحب کریں گے. پارٹی میں کس کو واپس لینا ہے، کس کو نہیں لینا، کس کو ٹکٹ دینا ہے، تو فائنل اتھارٹی جو ہے لیکن آپ کے پاس لاہور میں اور بھی بہت آپشنز تھیں آپ کے جیسے کہتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے. بہت سارے اور بھی پارٹی کے لوگوں کے گھر فارم ہاؤسز موجود تھے. وائی مرزا آفریدی؟ دیکھیں میں اس سے پریوی نہیں ہوں کیونکہ جو مینجمنٹ تھی اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں ایز اے PTI ورکر گیا ہوں اور وہاں میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ پہلی بار لاہور میں عمران خان کے بغیر ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں جانا بھی ضروری تھا، وہاں موجودگی بھی ضروری تھی، کیونکہ پھر لوگ کہتے جناب آپ تو نہیں گئے فلانا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ 2 سال بعد اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہونا بھی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی رائیونڈ میں جاتی عمرہ کے پڑوس میں. تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں پنجاب کی قیادت کا، مبارکباد بھی دیتا ہوں وہاں جو بھی قیادت موجود تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو بڑی سپورٹ ملی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس پارلیمنٹیرینز کی جو وزٹ ہے اس سے پنجاب کی قیادت کو بھی اسٹرینتھ ملی ہے. میں خاص کر احمد بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں موجود تھے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں موجود تھے، جو بھی قیادت موجود تھی، حافظ فرد صاحب موجود تھے، باقی ان کے جتنے PS تھے وہ موجود تھے، تو ان کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک، لاسٹلی خان صاحب ہم واپس 90 دن پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ 90 دن یہ تحریک چل رہی، پہلے تو یہ بتا دیں تحریک شروع ہو چکی ہے؟ تحریک چل رہی، کوئی اعلان تو نہیں ہونا؟ دیکھیں آفیشلی تو میرے خیال میں جو لاہور جانا ہے، جو لاہور یاترا ہے، وہ اس کو ایک طرح سے آفیشیل اعلان ہی سمجھیں کہ وہاں سے ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن نظر نہیں آ رہی اس کا. سوری خان صاحب I'm cutting you here. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں 90 دن کا ٹائم کل سے آج رات سے شروع ہو گیا، وہ آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے. ٹائم شروع ہو گیا، چلے الٹیمیٹم آپ نے دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو 90 دن ہے، خان صاحب کو نکالیں یا بات کریں یا جو بھی ہے. بٹ احتجاج کدھر ہے، تحریک کدھر ہے؟ مطلب مجھے تھوڑا سا پلیز اسے ایکسپلین کریں. اگر یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو کہاں دیکھوں، کس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم ادر دین ٹویٹر؟ دیکھیں تو میں خان صاحب کو 700+ ڈیز ہو گئے ہیں جیل میں. بہت سے لوگ ڈیٹ دیتے تھے اس تاریخ تک ہو جائے گا، وہاں تک ہو جائے گا. میں کبھی میں نے تاریخ نہیں دی، نہ دن میں نے دیے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں دنیں اور یہ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی. تو جو تحریک کی بات ہے نا، دیکھیں اس بار اسلام آباد یا ڈی چوک تو آنا نہیں ہے، ہر علاقے نے اپنا اپنا احتجاج کرنا ہے. اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے صوبائی قیادت پہ کہ صوبائی قیادت کیا پروگرام دیتی ہے. پنجاب میں بہت وسطائیت ہے، بہت پریشر ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو قیادت ہے، علی حمزہ چیف آرگنائزر ہے، حماد اظہر صاحب وہاں کے صدر رہے ہیں، امجد خان نیازی ایکس MNA خان صاحب کے ایڈوائزر پولیٹیکل وہاں مقرر ہوئے ہیں، شیخ وقاص صاحب وہ ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہیں، وہ اون عباس بکی ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں، ہمارے چیف عامر ڈوگر صاحب وہاں پنجاب سے، ان کا ملتان سے تعلق ہے. اب یہ قیادت پروگرام دے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی کارکن تو ایک سیاسی فضا میں کام کرتا ہے جہاں رول آف لا ہو، جہاں اس کو یہ پتا ہو میں احتجاج کے لیے جاؤں گا کم از کم گولی نہیں ماری جائے گی. مشکل حالات میں پنجاب کی قیادت نے پروگرام دینا ہے. باقی خیبر پختونخوا میں تو سٹارٹ ہو گیا ہے، بلوچستان میں سٹارٹ ہو گیا ہے، داؤد شاہ کر رہے ہیں، سندھ میں حلیم عادل نے سٹارٹ کر دیا، حلیم عادل شیخ صاحب نے. پنجاب میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے اس قیادت سے، کیونکہ ان کو اتنی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. آپ کے کارکن کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر توڑ دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کسی کا نکلنا جو ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور یہ ایک اور چیز کو بھی میں اثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پنجاب کے لوگ نہیں نکلتے، پنجاب کی قیادت نہیں. جس جگہ آپ اس لیول کی فسطائیت کریں گے، میں چیلنج سے کہتا ہوں وہاں کے لوگ نہیں نکل سکتے. جو فسطائیت پنجاب میں ہے، آج آپ سندھ میں پختونخوا میں کریں، وہاں بھی یہ مسئلے پیدا ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب میں تاریخی ظلم اور فسطائیت کی گئی ہے، کل کو اگر وہ اپوزیشن میں ہوں گے ہم تو ظلم نہیں کریں گے، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کس منہ سے پھر پولیٹیکل آزادی کی یا فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو صوبائی لیول پر کمیٹیز بنائی گئی ہیں، صدارت ہے، وہ کس طریقے سے بالخصوص پنجاب میں کیسے لے کے جاتی ہے. جب
ایٹ دا سیم ٹائم عالیہ حمزہ صاحبہ بالکل کارنرڈ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ وہی کہہ رہی ہیں کہ انہیں پارٹی میں اس طریقے سے اسپیس نہیں دی گئی ہے. ان کا ٹویٹ چیک کر سکتے ہیں، اور وہ جو آڈیو منظر عام پر آئی ہے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی، وہ بھی بڑی معنی خیز ہے. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے جوائن بھی کیا اور اپنی رائے بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. پہلے تو میں سوال یہ کر لیتی، سوال سے زیادہ تھوڑا سا تجزیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت از ویری کنفیوزڈ ریگارڈنگ ہیونگ ٹاکس ود گورنمنٹ ایدر وے اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جو کچھ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ یو گائز لک a bit confused as well. اس کی وجہ یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بیان میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آ جائیں گے تو اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. پھر جب اس پہ ایک پبلک ریاکشن آتا ہے، جمائمہ خان صاحبہ کی ٹویٹ آتی ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ لوگ ان کو تھوڑا سا کنڈیم کرتے ہیں، تو وہ ساتھ ہی بدل دیتے ہیں اس بیان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا میں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، میں وہ چاہ رہا تھا کہ وہ آ سکتے ہیں. ادھر سے بیرسٹر عقیل صاحب اور طلال چودھری صاحب بھی یہ الگ الگ بیان دے رہے ہیں، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی شمولیت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بنیادی حق ہے بیٹوں کا باپ سے ملنے کا، اس کو تو کم از کم پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے؟ جی، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اگر بیٹوں کو 2 سال کے بعد یاد آئی ہے تو ضرور انہیں آ کر ملیں. اور لیکن بیٹے چونکہ غیر ملکی شہری ہیں، ان کا پاکستان میں سیاست میں حصہ لینا اس پر ایک قانونی اور دوسرے تحفظات ہیں، تو لہذا وہ آئیں اور جس طرح قانون کے تحت ویزا لے کر آئیں اور یہاں اپنے والد سے ملاقات کریں. تو یہاں مروجہ طریقہ ہے اس وقت عدالت سے اجازت لینے کا، تو لے کر ضرور ملیں. نہیں، لیکن وہ کوئی ریلی میں اگر شامل ہو جاتے ہیں، فار انسٹنس ابھی تو وہ آئے ہی نہیں، ابھی تو پتہ نہیں وہ ویزا آپ ملے گا نہیں ملے گا پاسبل ہے، تو کیا قباحت ہے؟ وہ کوئی سیاست تو نہیں کر رہے، کوئی ووٹ تو نہیں مانگ رہے، وہ تو صرف ایک یکجہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے نا، یہ تو پوری دنیا میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کے اندرونی سیاست میں جو حصہ لینا ہے اس پر پابندیاں ہیں مختلف قسم کی. بعض ممالک یورپین ممالک جہاں بڑے کہتے ہیں جی کہ انسانی حقوق ہیں، وہاں سے پاکستانیوں کو صرف ایک پوسٹ کرنے پر، یعنی ایک سوشل میڈیا پر اپنی رائے دینے پر ڈپورٹ کیا گیا. تو لہذا وہاں جو اگر وہ واقعی خواہاں ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر کیمپین کریں، پھر ان کے پاس آپشن ہے، وہ دوہری شہریت طلب کریں اور پاکستان کے شہری بنے اور پھر آ کر حصہ لیں ضرور. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پشاور سے آئے قافلے کے ہمراہ، لاہور بیٹھے، لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان پہ متعدد مقدمات بھی ہیں. یہ ویسے قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید جب وہ لاہور آئیں گے تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گے، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی نہیں کیا گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی سٹنٹ، یا بنتا نہیں تھا اس لیے نہیں کیا؟ نہیں دیکھیے، وجہ یہ تھی کہ وہ پرامن طریقے سے آئے اور پرامن طریقے سے چلے گئے. اور یہی ایک بنیادی سٹینڈرڈ ہے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے، کیونکہ یہ وہی لاہور ہے جہاں اس جماعت کے کارکنوں نے پولیس وینوں پر پیٹرول بم پھینکے تھے، ان کو کیلوں والے ڈنڈوں سے زد و کوب کیا تھا، ہڈیاں توڑی تھی، پولیس کی گاڑیاں نہر میں ڈبوئی تھی. تو اگر ایسا کوئی کام ہوتا تو پھر حکومت ضرور حرکت پہ آتی. آپ لوگ جلسے کی اجازت دے دیتے؟ اگر وہ اتنے پرامن تھے، ان کے پاس کیلو والے ڈنڈے بھی نہیں تھے، ان کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھیں، پھر تو آپ لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ بتائیں. اگر وہ جلسے کی اجازت طلب کریں گے تو پھر جہاں اگر ان کو انتظامیہ کہتی ہے اس کے اوپر جلسہ کرنے پر آمادہ ہیں تو ضرور کریں جلسہ. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسڈ نہیں ہے؟ ویسے ہی میں سننے دیکھنے والوں کے لیے نہیں. دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا اصرار ہے کہ ہم اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں گے، یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو چھوٹا سا ریفرنس کے طور پہ قصہ سنا دیتی ہوں، ول ٹیک فیو منٹس. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دو لوگ جب محبت کرتے ہیں تو وہ جو زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کو نخرے دکھاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گی یا کر دوں گا، اور پھر دل میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منا لے، یعنی مجھے منا لیں. سیمز لائک علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی جو آپ لوگوں کے ساتھ لو سٹوری چل رہی ہے، اٹ از جسٹ لائک دیٹ. 90 دن کا ٹائم دے دیا انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے، لیکن دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں یار پلیز مذاکرات کر لیں.
अब तो टाइम भी दे दिया. नहीं, देखिए इस सारे मामले में उनकी वजारत आला में जो कंटिन्यूएंस है वो शामिल है. उनका मफाद इस बात पर है कि वो किसी किस्म की अगर मफामत करना चाहते हैं तो ताकि उनकी जो हुकूमत है, बल्कि पीटीआई की तो 12 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको वो कायम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको वक्तन फक्तन अपने पेंतरे बदलने भी पड़ते हैं. लेकिन ये सवाल बेहतर है कि आप उनसे करें, उसका जवाब वो खुद ही देंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है. अच्छा चले, आप संगदिल जो है वो बने हुए हैं इस वक्त, आप उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है. नहीं, हम नहीं, देखिए हम सियासत में ठीक है, ये खूबसूरत बात आपने की है, लेकिन यहाँ तो हम आज भी उस जो हुकूमती इत्तेहाद है वफाक में, वो मुज़ाकरात की मेज पर उसी तरह बैठा है जिस तरह जिस दिन पीटीआई उठकर गई थी वहां से. अगर वो समझते हैं कि उनके पास अपने जाती फायदे के अलावा कौम के फायदे की कोई बात है, कोई तजवीज है, कोई कानून ऐसा है जो बनवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए 24 घंटे तैयार. ठीक है, चले अच्छी बात है अगर कोई राह निकल आती है. लास्टली खुर्रम दस्तगीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ज़ाहिर है कि हम बहुत महीनों से पूछ रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, लेकिन उसके अलावा ये जो 90 दिन का टाइम दिया है, इमरान खान साहब की पॉसिबिलिटी है 90 दिन में रिहाई से, क्योंकि अदालती कार्रवाई है, अदालती मामलात है, अपार्ट फ्रॉम दैट ढील मुज़ाकरात. मुज़ाकरात का तो मैंने आपसे कह दिया, हम तैयार हैं. अवामी मफाद में अगर कोई बेहतर नहीं, लेकिन अवामी मफाद में जब वो कहते हैं ना कि हम लोगों को इस पे बात करनी है इमरान खान साहब की राय पे, तो फिर आजम नज़ीर तार साहब कहते हैं तो मेरे बस का काम ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते. गवर्नमेंट तो एक दफा ही में कह देती है कि हम नहीं. देखिए एक जो वो बेहतर आगाज कर सकते हैं वो ये है कि अगर वो चाहते हैं, इसका वो बड़ा दावा और बड़कें भी मारते हैं कि जी उन्हें 2024 के इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी थे 31% वोट मिला, तो फिर उन्हें उस 69% का एहतराम करना होगा जो उनको नहीं मिला. आप लोग इंटरेस्टेड हैं? वो चाहते हैं कि हाँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगर मामला खराब होते तो केपी गवर्नमेंट को घर भेज दें? जी नहीं, देखिए केपी गवर्नमेंट में जब भी अभी तो खैर उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं की जा रही, अगरचे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस पर वक्तन फक्तन बात करते हैं, लेकिन अगर मतलूबा नंबर हासिल हो जाता है तो एक आईनी अमल है. ये 2022 में भी हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ. उन्होंने उसको जो है बहुत गैर आईनी हथकंडों से रोकने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर फिर आईन हरकत में आया और वो मामला हुआ. तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर एक दूसरे के साथ हमें, जो मैं बाहमी एहतराम की बात कर रहा हूँ, 3 जमातों की 3 मुख्तलिफ सूबों में हुकूमत है, वफाक में एक इत्तेहाद की हुकूमत है, इनके दरमियान हाकमियत का मुकाबला होना चाहिए. एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चढ़ दौड़ने का मुकाबला नहीं होना चाहिए. तो इसलिए वो कोशिश करें, अगर वो वाकई अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, जो 4 करोड़ से ज्यादा मेरे भाई और बहनें खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, कि अगर उनकी जिंदगियां बेहतर करना चाहते हैं, फिर समझ और मंतक यही कहती है कि वो मामलात को आईनी और रवादारी के तरीके से चलाएंगे. और ये बात तो अब उन पे वाज़ेह उम्मीद हो चुकी है. उम्मीद हम समझते हैं कि पीटीआई ने जो पिछले कुछ सालों से 2022 के बाद से जो तसादुम, टकराव और तशद्दुद की सियासत का रास्ता अपनाया था, वो नाकाम हो गया. अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. जो लफ्ज़ उन्होंने, आई वुड नॉट से लफ्ज़, बट जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातिब करते हुए, वो शायद हम किसी भी सियासतदान से एक्सपेक्ट नहीं करते, तू तड़ा करके. ये हमारी रिवायत नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है किसी से बात करने का, बट वो टेलीविज़न पे कर रहे थे. अब जब उनकी इतनी ज़्यादा ठन गई है JUI-FA के साथ, तो क्या हुकूमत कोशिश करेगी कि JUI-FA को अपनी साइड कर लिया जाए? जी, हुकूमत तो ये गुफ्तगू होती या ना होती, हमारी कोशिश तो नहीं, ये गुफ्तगू तो एक चीज वाज़ेह कर रही है खुर्रम दस्तगीर साहब के कितना ज्यादा जहर इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान में, या दूरियां मैं कह दूं, और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मौजूद है. तो होता ये है कि इस सिचुएशन में लोग फायदा उठाते हैं, तो मैं फायदा उठाने की बात कर रही हूँ. नहीं, देखिए हम तो पहले ही कोशिश नहीं, हम फायदे की बात नहीं, फायदे से बहुत पहले ही बहुत कोशिश कर रहे हैं कि JUIF है
وہ حکومت وفاقی حکومت کا حصہ بنے, ہمارے ساتھ بیٹھے. مولانا کے ساتھ ہماری قیادت کے بہت دیرینہ مراسم ہیں اور اچھے مراسم ہیں. ان کی سیاسی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہیں, تو لہذا ہماری کوشش جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ حکومت کا حصہ بنے اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی اگر اپنے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس کو دوسروں کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے جو بنیادی معاملات ہیں اگر تلخی رہے گی تو سب کے لیے ہی مشکل. ٹھیک, بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ نے اپنا وقت اور اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا اور شیئر کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت ساری چیزیں کہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے تو جو سینٹ کے آنے والا مارکا ہے 21 جولائی والا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کی طرف سے عطاء اللہ حق صاحب ہیں, آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے جے یو آئی فے کی گورنمنٹ کے ساتھ, کوئی رابطے شابطے ہوئے ہیں سینٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل رابطوں میں بھی ہیں ہم, مگر اس سے پہلے جو آج الیکشن کمیشن کا کیس تھا جس میں نون نے یہ پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, یہ ریلیونٹ ہے. اس کا کوئی ڈسپوزل ہو جائے ایدر وے تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی بات کر سکے. ہم کو یہ ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے. مختلف رابطے ضرور ہیں, مگر یہ کیس کا ڈیسیژن جو ہے نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں. ٹھیک ٹھیک. اچھا سینیٹر صاحب, میں نے ایک شارٹ جو اپنی ٹیم سے کہہ کے نکلوایا ہے, میں چاہوں گی پہلے وہ شارٹ سن لیتے ہیں, پھر سوال بھی کر لیں گے. پلے کیجیے گا پلیز. مولانا فضل الرحمان خود فارم 47 ہے, اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے. مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں, تو آ تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے. ہم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے. آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا. میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا. اس کے بعد اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, جرت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. گفتگو آپ نے سن لی ہے, لیکن یہ گفتگو ایکچولی سنانے کے قابل بھی نہیں ہے اور ٹی وی پہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کوئی ابیوزر لینگویج یوز کی گئی ہے, لیکن جو تو ہے وہ اتنا زیادہ خراب استعمال کیا گیا ہے, اتنی بدتمیزی سے استعمال کیا ہے کہ اس طرح کے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سینیٹر صاحب کہ وہ سیاسی اقدار کو مد نظر رکھیں گے. بٹ سنس علی امین گنڈا پور صاحب, یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم, بٹ یو ور ویری کلوز ٹو پاکستان تحریک انصاف ونس بفور رمضان, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو آخری راتی جے یو آئی فے کے ساتھ چلنے والی وہ بھی ختم کر دی, ایک آخری امید بھی توڑ دی؟ خیبر پختونخوا کی عوام دیکھیے کتنے بیچارے بدقسمت ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کے لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ مسلط کیے گئے ہیں. اور یہ یقیناً جو یہ لینگویج استعمال کرتا ہے اس کو کوئی بھی ایک عام آدمی کی ووٹ تو یقیناً دینا پسند نہیں کرتا ہوگا. اور اس سے جو ہے نا یہ اب مسلط شدہ شخص جو ہے نا کس طرح سے مرضی بات کر لے. الیکشن میں جیتنے اور ہارنے کی جو بات ہے, دو الیکشن کے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بیٹھنے سے 2024 کا کیسے ہوا, 18 کا کیسے ہوا, کسی نے آر ٹی ایس بیٹھ گیا, کسی نے کچھ اور چیز کھڑی ہو گئی. تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں الیکشن میں کوئی جیتنا یا ہارنا جو ہے وہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہوتا. ادروائز بھی الیکشن میں جیتنا اور ہارنا ریلیونٹ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات, پی ٹی آئی کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے, اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے, اور جو 26 امینڈمنٹ پہ جو ان کی حرکتیں تھیں کہ جو ایک دفعہ جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا اور آخر تک جو اپنے مطلب کے لیے جو ہے سب کام کرواتے رہے, اور اس کے بعد کہا ہم کو نہیں تھے اس میں. اس ساری باتوں کو جماعت نے مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم نہیں چل پا رہے. آپ ان کو پھر بھی احترام کے ساتھ یہ بات بتائیں. ہم نے احترام کے ساتھ یہ بات بتائی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے, نہیں چل سکتے, یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے نا وہ پھر آگے نہیں چل پائے گا. تو اس کے بعد جو ہے پھر مزید جو ہے نا اس طرح کی لینگویج یوز ہونا شروع ہو گئی, اور پھر بعد بہت چیزوں سے بھی جو ہے نا مخرج ہے. یہ ان کا اپنا کردار ہے. بہت ساری چیزیں کیمرے کے سامنے ہیں, کیمرے کے سامنے کیمرے نے ریکارڈ کی ہیں, اور جب چیزیں کیمرے نے ریکارڈ کی ہوں تو کسی وقت بھی کنفرنٹ کروائی جا سکتی ہے.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چلے زبان تو اسے جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں پارٹی کے، وہ صرف نہ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اپنے ووٹرز یا جو ینگ جنریشن ان کے دماغوں کو بھی خراب کرتے ہیں. میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ ہمارے کلچر میں تو کا لفظ استعمال کرنا اٹس اے بگ تھنگ. ہم بولتے ہی نہیں ہیں تو کسی کو، آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہو احترام ہوتا ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب چل سکتے ہیں ایز وزیر اعلیٰ؟ کوئی چینج تبدیلی ہو سکتی ہے ود ان دا پارٹی؟ تبدیلی ہو سکتی ہے. میں ایک اور چیز بھی ڈسکلوز کر دوں کہ ایک وقت ایسا تھا، یہ شاید پتہ نہیں مولانا صاحب کو بھی پتا ہے یا نہیں پتا، ایک وقت ایسا تھا جب ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور پورے دعوے سے کہ ان کے ایک بہت اہم لیڈر نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ مولانا صاحب اور یہی امین صاحب گنڈا پور صاحب کو، جو علی امین صاحب کو تو کوئی نزدیک لانے کے لیے جو ہے کیا ہو سکتا ہے. وہ ان کے گھر تک آنے کے لیے تیار تھے اس وقت. اور یہ اس دن جس نے بھی بات کی تھی، میں نام ان کا بتا سکتا ہوں مگر آج نہیں بتاتا، انہوں نے 2 دفعہ یہ بات کی تھی. پہلی دفعہ بات مجھ سے کنسنٹ لے کے کہ اگر گھر آئیں تو پھر کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے کہ کسی کو سنایا گیا ہوگا کہ یہ کامران جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آ جائیں گھر پہ آ جائیں، اور اس میں مولانا کی پٹھان آتی ہیں جب اس کے گھر میں کوئی آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہ بات ریپیٹ ہوئی اور پھر باقاعدہ میری کنسلٹ لی گئی اس بات میں. صحیح. اور یہ تو چلے آپ نے واقعہ شیئر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آخری سوال میں آپ سے سینیٹر صاحب کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر چینج، کیا JUIF اس حق میں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم گرائیں گے نہیں تو ہم سنبھالیں گے بھی نہیں آپ کی حکومت PTI کی KP میں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چینج اب ناگزیر ہے؟ وزیر اعلیٰ KP کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. یہ اب وہاں کے MPs کو فیصلہ کرنا ہے، وہاں کی اسمبلی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس زمان کے شخص کو جو ہے وہ مزید کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے. یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تانا ہے. وہ اگر ان کو رکھنا چاہیں تو وہ بھلے یہ تانا برقرار رہے گا کہ اس زبان کو استعمال کرنے والے شخص کے حوالے سے، اور اگر وہ تانا ختم کرنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی. بہرحال نام گرانے میں ہے اس وقت، کیونکہ جو شخص گر رہا ہے یا جو شخص جو ہے نا کسی کی وجہ سے جو ہے نا اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس نے الٹیمیٹلی گر جانا ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی واقعی NOC دے کے اسٹیبلشمنٹ کو آ کے بیٹھے؟ وہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوتے تو یہ نومبر میں اور اس سے پہلے تحریک میں جو ہے اپنے جو لوگوں کو چھوڑ کے کھسک نہ جاتے، 12 اضلاع جو ہے پار نہ کر جاتے. ظاہر ہے کسی کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنی رائے جو ہے اور اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت کم ہو گیا ہے، کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.